दूसरी दफ़ा का जिक्र है। चंद सबक आमोज़ कहानियाँ। चिड़ा और चिड़िया। एक थी चिड़िया, एक था चिड़ा। चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। उससे खिचड़ी पकाई, दोनों ने पेट भर कर खाई। आपस में इत्तेफाक हो तो एक एक दाने की खिचड़ी भी बहुत हो जाती है। चिड़ा बैठा ऊँघ रहा था कि उसके दिल में वसवसा आया कि चावल का दाना बड़ा होता है, दाल का दाना छोटा होता है। बस दूसरे रोज़ खिचड़ी पकी तो चिड़े ने कहा, इसमें 56 हिस्से मुझे दे, 44 हिस्से तू ले। ऐ भगवान, पसंद कर या ना पसंद कर, हक़ाइक़ से आँख मत बंद कर। चिड़े ने अपनी चोंच में से चंद नुकात भी निकाले और उस बीबी ने आगे डाले। बीबी हैरान हुई, लेकिन रो रो कर हलकान हुई कि उसके साथ तो मेरा जन्म का साथ था, लेकिन क्या कर सकती थी। दूसरे दिन फिर चिड़िया दाल का दाना लाई और चिड़ा चावल का दाना लाया। दोनों ने अलग अलग हंडियाँ चढ़ाई, खिचड़ी पकाई। क्या देखते हैं कि 2 ही दाने हैं। चिड़े ने चावल का दाना खाया, चिड़िया ने दाल का दाना उठाया। चिड़े को खाली चावल से पेचश हो गई, चिड़िया को खाली दाल से कब्ज़ हो गई। दोनों एक हकीम के पास गए जो एक बिल्ला था। उसने दोनों के सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा और फेरता ही चला गया। देखा तो थे 2 मुश्त पर। ये कहानी बहुत पुराने ज़माने की है। आजकल तो चावल एक्सपोर्ट हो जाता है और दाल महंगी है, इतनी कि वो लड़कियां जो मौलवी इस्माइल मीरठी के ज़माने में दाल बघारा करती थीं, आजकल फ़कत शेखी बघारती हैं। एक गुरु के 2 चेले। एक था गुरु बड़ा नेक धर्मात्मा, 2 उसके चेले थे वफ़ादार जानिसार, गुरु के खून की जगह अपना पसीना बहाने के लिए तैयार। एक का शुभ नाम पोरबुमल था, दूसरे का पचमी चंद। गुरु जी जब लोगों को उपदेश देने और उनकी मुरादें पूरे करने के बाद आराम करने को लेटते तो चेला पोरबुमल उनकी दाहिनी टांग दबाता और पचमी चंद बाईं टांग के ठहल सेवा करता। दोनों ने अपने अपने हिस्से की टांग की मुट्ठी चापी करते, तेल चुपड़ कर उसे चमकाते, झंडियाँ और घुंघरू बांध कर उसे सजाते, उस पर मक्खी भी न बैठने देते थे। एक रोज़ करना परमात्मा का ऐसा हुआ कि गुरु जी एक करवट लेट गए और उनकी बाईं टांग दाहिनी टांग के ऊपर जा पड़ी। चेले पोरबुमल को बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन एक डंडा उठाया और बाईं टांग के रसीद किया। गुरु जी ने बिलबिला कर दाहिनी टांग ऊपर कर ली। अब पचमी चंद की गैरत ने जोश मारा। उसने अपनी लठिया उठाई और दाहिनी टांग की खूब सी मुरम्मत की। गुरु जी बहुत चिल्लाए कि ज़ालिमों, क्या मारे डालते हो, हाय। लेकिन चेले कब मानते थे। गुरु जी की टांगें सूज कर कुप्पा हो गई। मुद्दतों हल्दी चूना लगाना पड़ा। अब आगे चलिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। लाला पचमी चंद के कई बेटे थे, बड़े होनहार और होशियार। पिशावरी मल, सिंधुराम, लाहौरी मल और बलोच राय। लाला जी का देहांत हुआ तो ये टांग उन्होंने वर्षे में पाई। वो गुरु जी की टांग तो दबाते थे, लेकिन कोई रान का हिस्सा ज़्यादा दबाता था, कोई पिंडली पर ज़्यादा तवज्जो देता था। आखिर एक ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और तय हुआ कि हम अपना अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। लाला पोरबुमल ने कहा, हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जा रहा हूँ। अब इन बरखुरदारों ने गंडा सा मंगाया। एक ने रान संभाली, बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घुटना उठाया, चौथे ने बाकी को समेटा और घर की राह ली। और उसके बाद सभी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। गुरुजी का क्या हुआ, मरे या जिए, जिए तो कितने दिन तक जिए,
اس کا کہانی میں ذکر نہیں۔ کچھوا اور خرگوش۔ ایک تھا کچھوا، ایک تھا خرگوش۔ دونوں نے آپس میں دوڑ کی شرط لگائی۔ کوئی کچھوے سے پوچھے کہ تو نے کیوں لگائی؟ کیا سوچ کر لگائی؟ دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ دونوں میں سے جو نیم کے ٹیلے تک پہلے پہنچے وہ میری سمجھا جائے۔ اسے اختیار ہے کہ ہارنے والے کے کان کاٹ لے۔ دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش تو یہ جا وہ جا پلک جھپکنے میں خاصی دور نکل گیا۔ میاں کچھوے وزاداری کی چال چلتے منزل کی طرف رواں ہوئے۔ تھوڑی دور پہنچے تو سوچا بہت چل لیے، اب آرام بھی کرنا چاہیے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے شاندار ماضی کی یادوں میں کھو گئے، جب اس دنیا میں کچھوے راج کیا کرتے تھے۔ سائنس اور فنون لطیفہ میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔ یوں ہی سوچتے میں آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ خود تو تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، باقی زمینی مخلوق شیر، چیتے، خرگوش، آدمی وغیرہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں یا فرشی سلام کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو ابھی سستی باقی تھی۔ بولے، ابھی کیا جلدی ہے؟ اس خرگوش کے بچے کی کیا اوقات ہے؟ میں بھی کتنے عظیم ورثے کا مالک ہوں۔ واہ بھائی واہ، میرے کیا کہنے۔ جانے کتنا زمانہ سوئے رہے تھے، جب جی بھر کے سستا لیے تو پھر ٹیلے کی طرف رواں ہوئے۔ وہاں پہنچے تو خرگوش کو نہ پایا۔ بہت خوش ہوئے، اپنے کو داد دی کہ واہ رے مستعدی، میں پہلے پہنچ گیا، بھلا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اتنے میں ان کی نظر خرگوش کے ایک پلے پر پڑی جو ٹیلے کے دامن میں کھیل رہا تھا۔ کچھوے نے کہا، اے برخوردار، تو خرگوش خان کو جانتا ہے؟ خرگوش کے بچے نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں، میرے ابا حضور تھے۔ معلوم ہوتا ہے آپ ہیں وہ کچھوے میاں جنہوں نے بابا جان سے شرط لگائی تھی۔ وہ تو 5 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے، اس کے بعد مدتوں آپ کا انتظار کرتے رہے، آخر انتقال کر گئے۔ جاتے ہوئے وصیت کر گئے تھے کہ کچھوے میاں آئیں تو ان کے کان کاٹ لینا۔ اب لائیے ادھر کان۔ کچھوے نے فوراً اپنے کان اور اپنی سری کھول کے اندر کر لی، آج تک چھپائے پھرتا ہے۔ لومڑی اور کوا۔ ایک کوا روٹی کا ٹکڑا لیے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ ایک لومڑی کا گزر ادھر سے ہوا، منہ میں پانی بھر آیا لومڑی کے۔ سوچا کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ یہ اپنی چونچ کھول دے اور یہ روٹی کا ٹکڑا میں جھپٹ لوں۔ بس اس نے مسکین صورت بنا کر اور منہ اوپر اٹھا کر کہا، کوے میاں سلام، تیرے حسن کی کیا تعریف کروں۔ کچھ کہتے ہوئے جی ڈرتا ہے۔ واہ واہ واہ، چونچ بھی کالی، پر بھی کالے، آج کل تو دنیا کا مستقبل کالوں ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افریقہ میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے، لیکن خیر یہ سیاست کی باتیں ہیں۔ آمدم برسر مطلب میں نے تیرے گانے کی تعریف سنی ہے۔ تو اتنا خوبصورت ہے تو گاتا بھی اچھا ہوگا۔ مجھے گانا سننے کا شوق یہاں کھینچ لایا ہے۔ ہاں تو ایک آدھ ٹھمری ہو جائے۔ کوا پھولا نہ سمایا، لیکن سیانے پن سے کام لیا۔ روٹی کا ٹکڑا منہ سے نکال کر پنجے میں تھاما اور لگا کائیں کائیں کرنے۔ بی لومڑی کا کام نہ بنا تو یہ کہتی ہوئی چل دی، حد تیرے کی بے سرا بھانڈ، معلوم ہوتا ہے تو نے بھی حکایت لقمان پڑھ رکھی ہے۔ پیاسا کوا۔ ایک پیاسے کوے کو ایک جگہ پانی کا مٹکا پڑا نظر آیا، بہت خوش ہوا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ پانی بہت نیچے فقط مٹکے کی تہہ میں تھوڑا سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ پانی کو کیسے اوپر لائے، اپنی چونچ تر کرے۔ اتفاق سے اس نے حکایات لقمان پڑھ رکھی تھی، پاس ہی بہت سے کنکر پڑے تھے۔
اس نے اٹھا کر ایک ایک کنکر اس میں ڈالنا شروع کیا۔ کنکر ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی۔ پیاسا تو تھا ہی، نڈھال ہو گیا۔ مٹکے کے اندر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے کہ کنکر ہی کنکر ہے۔ سارا پانی کنکروں نے پی لیا ہے۔ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا حد تیرے لقمان کی۔ پھر بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا اور مر گیا۔ اگر وہ کوا کہیں سے ایک نلکی لے آتا تو مٹکے کے منہ پر بیٹھا بیٹھا پانی کو چوس لیتا، اپنے دل کی مراد پاتا، ہرگز جان سے نہ جاتا۔ اتفاق میں برکت ہے۔ ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا بنایا تھا، آخر بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ ان کو اور تو کچھ نہیں کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، گاڑی کیا پتلی بھی نہیں چھنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب میں کوئی دم کا مہمان ہوں، سب جا کر ایک لکڑی لاؤ۔ ایک نے کہا، لکڑی؟ آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ دوسرے نے آہستہ سے کہا، بڑے میاں کا دماغ خراب ہو رہا ہے، لکڑی نہیں شاید ککڑی کہہ رہے ہیں، ککڑی کھانے کو جی چاہتا ہوگا۔ تیسرے نے کہا، نہیں، کچھ سردی ہے، شاید آگ جلانے کو لکڑیاں منگاتے ہوں گے۔ چوتھے نے کہا، بابو جی کوئلے لائیں کیا؟ پانچویں نے کہا، نہیں، اپلے لاتا ہوں، وہ زیادہ اچھے رہیں گے۔ باپ نے کراہتے ہوئے کہا، ارے نالائکو، یہ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، کہیں سے لکڑیاں لاؤ جنگل سے۔ ایک بیٹے نے کہا، یہ بھی اچھی رہی، جنگل یہاں کہاں، اور محکمہ جنگلات والے لکڑی کہاں کاٹنے دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، اپنے آپے میں نہیں ہے، باپو جی بک رہے ہیں، جنوں میں کیا کیا کچھ۔ تیسرے نے کہا، بھائی لکڑیوں والی بات اپن کی تو سمجھ میں نہیں آئی۔ چوتھے نے کہا، بڑے میاں نے عمر بھر میں ایک ہی تو خواہش کی ہے، اسے پورا کرنے میں کیا حرج ہے۔ پانچویں نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں، ٹال پر سے لکڑیاں لاتا ہوں۔ چنانچہ وہ ٹال پر گیا، ٹال والے سے کہا، خان صاحب ذرا 5 لکڑیاں تو دینا، اچھی مضبوط ہوں۔ ٹال والے نے لکڑیاں دی، ہر ایک خاصی موٹی اور مضبوط۔ باپ نے دیکھا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ یہ بتانا بھی خلاف مصلحت تھا کہ لکڑیاں کیوں منگائی ہیں اور ان سے کیا اخلاقی نتیجہ نکالنا مقصود ہے۔ آخر بیٹوں سے کہا، اب ان لکڑیوں کا گٹھا باندھ دو۔ اب بیٹوں میں پھر چمے گوئیاں ہوئیں، گٹھا؟ وہ کیوں؟ اب رسی کہاں سے لائے؟ بھائی بہت تنگ کیا اس بڈھے نے۔ آخر ایک نے اپنے پاجامے میں سے ازر بند نکالا اور گٹھا باندھا۔ بڑے میاں نے کہا، اب اس گٹھے کو توڑو۔ بیٹوں نے کہا، لو بھائی یہ بھی اچھی رہی، کیسے توڑیں؟ کلہاڑا کہاں سے لائیں؟ باپ نے کہا، کلہاڑے سے نہیں، ہاتھ سے توڑو، گھٹنے سے توڑو۔ حکم والد مرگ مفاجات۔ پہلے ایک نے کوشش کی، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر پانچویں نے۔ لکڑیوں کا بال بیکا نہ ہوا۔ سب نے کہا، باؤ جی ہم سے نہیں ٹوٹتا یہ لکڑیوں کا گٹھا۔ باپ نے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو الگ الگ کر دو، ان کی رسی کھول دو۔ ایک نے جل کر کہا، رسی کہاں ہے؟ میرا ازار بند ہے، اگر آپ کو کھلوانا تھا تو گٹھا بندوایا ہی کیوں تھا؟ لاؤ بھائی کوئی پینسل دینا، میں ازار بند ڈال لوں پاجامے میں۔ باپ نے بزرگانہ شفقت سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اچھا اب ان لکڑیوں کو توڑو، ایک ایک کر کے توڑو۔ لکڑیاں چونکہ موٹی موٹی اور مضبوط تھیں، بہت کوشش کی، کسی سے نہ ٹوٹی۔
آخر میں بڑے بھائی کی باری تھی۔ اس نے ایک لکڑی پر گھٹنے کا پورا زور ڈالا اور تڑاک کی آواز آئی۔ باپ نے نصیحت کرنے کے لیے آنکھیں یکدم کھول دیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، لکڑی سلامت پڑی ہے۔ آواز بیٹے کے گھٹنے کی ہڈی تڑکنے کی تھی۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ بڈھا بہت جاہل ہے۔ دوسرے نے کہا، اڑیل ضدی۔ تیسرے نے کہا، کھوسٹ سنگھ کی عقل سے پیدل گھامڑ۔ چوتھے نے کہا، سارے بڈھے ایسے ہی ہوتے ہیں، کمبخت مرتا بھی نہیں۔ بڈھے نے اطمینان کا سانس لیا کہ بیٹوں میں کم از کم ایک بات پر تو اتفاق رائے ہوا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کی اور نہایت سکون سے جان دے دی۔ دانا اور غلام اجمی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرمودند کہ ایک غلام اجمی ایک کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی دریا کی صورت نہ دیکھی تھی۔ بیچ دھارے کے کشتی پر موجوں کے تھپیڑے جو پڑے تو لگا چیخنے چلانے اور واویلا مچانے۔ ہر چند لوگوں نے دلاسا دیا، پکڑ پکڑ کر بٹھایا، لیکن کسی صورت نہ دل کی بے قراری کو قرار آیا۔ ایک دانا بھی کشتی میں بیٹھا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دانا اسی طرح جا بجا موجود رہتے تھے جس طرح ہر بس میں ایک کنڈکٹر اور ہر محکمے میں افسر تعلقات عامہ ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ کہو تو میں ایک ترکیب سے اسے ابھی خاموش کرا دوں۔ مسافر بے لطف ہو رہے تھے، فارسی میں بولے، ازیں چی بہتر۔ اس پر اس نے مسافر مذکور کو دریا میں پھینکوا دیا، اور جب وہ چند غوطے کھا کر ادموا ہو گیا تو ملاحوں سے کہا، اب اسے کشتی میں گھسیٹ لاؤ۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ ملاحوں سے پوچھ لیتا کہ بھائیو، تمہیں تیرنا بھی آتا بھی ہے یا نہیں؟ فرض کیجئے وہ تیراکی میں اس دانا کی طرح اور ہماری طرح کورے ہوتے، غضب ہو جاتا، دانا صاحب کی بھید ہو جاتی، مقدمہ الگ ان پر چلتا۔ لیکن خیر، ایک ملاح اسے کشتی کے قریب گھسیٹ لایا، اور وہ شخص دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کنارے کو پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا اور آرام سے چپ چاپ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اس میں کیا بھید ہے؟ اس زمانے میں لوگ عموماً کند ذہن ہوتے تھے، ذرا ذرا سی بات پوچھنے کے لیے داناؤں کے پاس دوڑے جاتے تھے۔ دانا نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، اے سادلو ہو، یہ شخص اس سے پہلے نہ غرق ہونے کی مصیبت کو جانتا تھا، نہ کسی کو سلامتی کا ذریعہ مانتا تھا۔ اب دونوں باتوں سے واقف ہو گیا ہے تو آرام سے بیٹھ گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، لیکن نتیجہ نکالنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ اب دوسری حکایت سنیے۔ نوشیروان اور نمک۔ نوشیروان عادل کے ملازم ایک روز شکارگاہ میں اپنے آقا کے لیے کباب بھوننے لگے تو نمک موجود نہ تھا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جس بادشاہ کے نوکر نمک تک ساتھ نہ لے کر چلیں اس کی بادشاہی کیسی چلتی ہوگی۔ خیر، کسی نوکر کو گاؤں بھیجا گیا کہ نمک لائے۔ نوشیروان نے دیکھا تو فوراً جاتے ہوئے نوکر کو آواز دے کر فرمایا، خبردار، نمک قیمت دے کر لانا، ورنہ بدرسمی سے گاؤں برباد ہو جائے گا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، جہاں پناہ، ذرا سے نمک سے کیا بدرسمی ہو سکتی ہے؟ نوشیروان بہادر نے فرمایا، یاد رکھو، دنیا میں ظلم کی بنیاد پہلے تھوڑی تھی، لیکن جو شخص آتا گیا اس پر بڑھاتا گیا۔ اپنی بات کی تائید میں نوشیروان نے شیخ سعدی کا ایک فارسی قطعہ بھی پڑھا۔ چونکہ آج کل فارسی ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لہٰذا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر رعیت کے باغ سے بادشاہ ایک سیب مفت لیتا ہے تو اس کے غلام درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔
اگر بادشاہ 5 انڈے بھی مفت کسی کے کھا لے تو لشکر والے ہزاروں مرغ مفت میں لے کر بھون کھائیں۔ اگر بادشاہ ایک لائسنس بھی اپنے کسی عزیز کو دیتا ہے تو مصاحبین سارا ملک اس کے نام پر بیچ کھاتے ہیں۔ نتیجہ نمبر 1، شکار کو جاتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ نمک مرچ وغیرہ ہیں کہ نہیں۔ نمبر 2، لائسنس پرمٹ اپنے عزیزوں کے علاوہ دوسروں کو بھی دینے چاہیے۔ وزیر اور درویش۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحل کا درویشاں درآمد۔ ہم تو فارسی بولنے لگے، خیر اردو پر آتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی خطرہ ہے کیونکہ لاہور میں اردو نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا چلان ہونے لگا ہے۔ ہاں تو قصہ یہ ہے کہ وزارت سے نکالا ہوا ایک وزیر درویشوں کے گروہ میں شامل ہوا اور اس صحبت میں اس کے دل کو اس قدر آرام ملا کہ حکومت کے دنوں میں ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اسے پھر وزارت کے لیے طلب فرمایا تو بجائے اس کے کہ اپنی گدڑی دوڑی پھینک زلفیں ولفیں منڈوا چوغا ووغا اونے پونے بیچ اپنی کار پر جھنڈا لگوانے کو دوڑا دوڑا آتا، اس نے بواپسی ڈاک کہلا بھیجا کہ حضور معافی چاہتا ہوں، معزولی باز مشغولی، اس نوکری سے میں یوں ہی بھلا۔ بادشاہ نے پھر ارجنٹ تار بھجوا دیا، اے سابق وزیر، سلطنت کے کاموں کے لیے تجھ ایسا لائق اور تجربہ کار آدمی مناسب ہے، فوراً تنخواہ بڑھا دیں گے، کوٹھی کار اس کے علاوہ۔ لیکن وہ اپنی ہٹ کا پکا نہ مانا، کہلا بھیجا جہاں بنا کوئی اور انتظام کر لیجئے، اصل بات تو یوں ہے کہ جو شخص واقعی عقل مند ہوگا وہ ان بکھیڑوں میں مبتلا ہونا کبھی پسند نہ کرے گا۔ یہ حکایت ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ بادشاہ کے سیکرٹری نے یہ پیغام فارسی فرد کے بادشاہ کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا ہوگا، حضور اس کا تو دماغ خراب ہے، میں حاضر ہوں، مجھے وزیر بنا لیجیے۔ گوشت اور ہڈی۔ ایک کتا اور ایک گدھا اکٹھے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لفافہ پڑا ملا۔ گدھے نے اسے اٹھایا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، حامل رکا ہاذا کو حسب ذیل چیزیں مفت دی جائیں: بھوسا، سبز چارہ، چنے۔ کتے نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، برادرم ذرا دیکھنا اس فہرست میں نیچے جا کر گوشت اور ہڈی کا ذکر بھی ہوگا۔ گدھا سارا پروانہ پڑھ گیا، اس میں کوئی ایسی چیز مذکور نہ تھی۔ کتے نے کہا، تب یہ بیکار چیز ہے، پھینک دو اسے۔ پارٹی منشوروں میں فقط گدھوں ہی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کیوں بھاگے؟ ایک خرکار جنگل میں گدھوں پر مال لادے چلا جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں کا کھٹکا ہوا۔ وہ گدھوں کو پکارا، خطرہ خطرہ، بھاگو بھاگو، ڈاکو آ رہے ہیں۔ گدھوں نے کہا، تم بھاگو، ہم کیوں بھاگیں؟ ہمیں تو بوجھا ڈھونا ہے، تیرا بوجھا ہو یا کسی اور کا ہو۔ اگر مال کے منافع میں کچھ حصہ گدھوں کا بھی ہوتا تو وہ ہرگز ایسی باتیں نہ کہتے۔ متحدہ محاذ۔ ایک شیر اور گدھا شکار کرنے گئے، انہوں نے کئی جانور مارے، آخر شکار تقسیم کرنے بیٹھے۔ شیر نے 3 ڈھیریاں بنائیں اور کہا کہ یہ ڈھیری تو جنگل کا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میری ہے، اور یہ دوسری اس لیے میری ہے کہ شکار میں برابر کا حصہ دار ہوں۔ اب رہی یہ تیسری ڈھیری، کسی میں ہمت ہے تو اٹھا لے، ہے ہمت؟ ہر متحدہ محاذ میں عموماً ایک شیر اور باقی گدھے ہوتے ہیں۔ تقسیم شکار کی ہو یا ٹکٹوں کی، اس میں شیر کا حصہ خاص ہوتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو گدھا ہے۔ مینڈکوں کا بادشاہ۔
ایک بار مینڈکوں نے خدا سے دعا کی کہ یا پروردگار ہمارے لیے کوئی بادشاہ بھیج، باقی سب مخلوقات کے بادشاہ ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں۔ خداوند نے ان کی سادہ لوحی پر نظر کرتے ہوئے لکڑی کا ایک کندھا جوہڑ میں پھینکا، بڑے زوروں کے چھینٹے اڑے۔ پہلے تو سب ڈر گئے، تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر وہ لمبا لمبا پڑا ہے، ڈرتے ڈرتے قریب آئے، پھر اس پر چڑھ گئے اور ٹاپنے لگے۔ چند دن بعد دوبارہ خداوند کو عرض کی کہ یہ بادشاہ ہمیں پسند نہیں ہے، کوئی اور بھیج جو ہمارے شایان شان ہو۔ خداوند نے ناراض ہو کر ایک سمندری سانپ بھیج دیا، وہ آتے ہی بہتوں کو چٹ کر گیا، باقی کونوں کھدروں میں جا چھپے۔ اس حکایت کا نتیجہ قارئین کرام آپ خود ہی نکالیے، آخر آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔